बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के हवाले से, जिसकी शुरा से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना था कि इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 24 घंटे में मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर आए इलेक्शन करा लें और हमारा मुकाबला करें। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये कहना था कि अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है अपना शौक़ पूरा कर ले, हमारी तैयारी मुकम्मल है। नाज़रीन, एक तरफ अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च के साथ साथ तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब अपने लॉन्ग मार्च के तमाम जितने जलसे हो रहे हैं उसमें खिताब करते हुए पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। ख़ासतौर पर तहरीक अदम एतमाद के लिए 9 तारीख को बहुत अहम कहा जा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर नेशनल असम्बलीज़ हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनको भी इस बात की ताकीद कर दी गई है कि वो 9 मार्च से पहले पहले मुल्क से बाहर ना जाएं, और जो लोग मुल्क से बाहर हैं इस वक्त वो वापस वतन आ जाएं और 9 मार्च को इस्लामाबाद में अपनी जो हाज़िरी है उसे यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से भी बार बार ये कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए गिनती पूरी कर ली गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको एक अहम खबर ये भी देंगे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अफजल नदीम चंद जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ये उनकी दोबारा से शमूलियत है। पहले भी उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और इस हवाले से उनका कहना ये था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दाखिल होकर। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चलें कि यानी आज की जो एक बड़ी ख़बर है वो ये है कि मेंबर पंजाब असम्बली अलीम ख़ान जो हैं वो शामिल हो गए हैं जहांगीर तरीन के ग्रुप के साथ। आज एक अहम मुलाकात हुई, वो मेंबर्स या जिनको हम ख्याल ग्रुप कहा जाता है उनके हवाले से ये मुलाकात हुई और अलीम ख़ान के इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि क्या कोई नया सिस्टम या फिर कोई नया हम ख्याल ग्रुप जो है वो बनने जा रहा है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो टॉपल हो सकती है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनमें चेमगोइयाँ की जा रही हैं कि 9 तारीख बहुत अहम है और इस दिन जो है वो तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ यानी एक तरफ तो अवामी मार्च का जलसा है, दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद भी शायद पेश की जाए और इसकी कामयाबी या नाकामी जो है इसका फैसला वक्त करेगा। नाज़रीन, आपको हम ये भी बताएंगे कि यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो उसके कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल कोयटा में रहे, हाई कोर्ट बार से खिताब किया, साथ साथ BNP के लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी शिकायत उनकी नज़र आई वफाकी हुकूमत से, ख़ास तौर पे अपने कारकुनान के हवाले से जो लापता हुए और ऑफिसेस और जो ऐसी चीज़ें जो कि कानूनी मानी जाती हैं उनको भी खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके हवाले से भी बात की गई। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि अब इस गैर एलानिया या एलानिया पाबंदियों के ख़िलाफ़ खड़े होना पड़ेगा। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर ख़ास में एक रैली और एहतजाजी रैली जो है उससे खिताब करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि अब हम खड़े हो गए हैं। साथ साथ कुछ अशार भी उन्होंने पढ़े और ये कहा कि अब हम आ गए हैं तो गर्मी बाज़ार भी देखना, यानी ऐसा लगता है कि शायद अब सियासत में और ख़ास तौर पे शहरी सिंध जो है उसके वहाँ भी अब कुछ सियासी गर्मा गर्मी नज़र आनी है। नाज़रीन, इन हवालों से बात करेंगे और साथ साथ मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, जो इस वक्त सियासी माहौल है, इस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं जनाब सदाकत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। और बड़ी खुशी भी हुई कि शुक्र है आप सेहतियाब हो गए और जो आपने जो मुश्किल वक्त देखा ख़ास तौर पर यहाँ जो वज़ीर आला हाउस पे जो कुछ हुआ तो उस हवाले से बड़ा कुछ यानी बहुत मुश्किल वक्त और जो सख्तियाँ आपने देखी उसके लिए वाकई एक सियासी जद्दोजहद आपकी थी। सियासी वर्कर हूँ और एक ऐसी जमात से जिस जमात का दावा है, क्लेम है और दुनिया जानती है इस बात को कि हमने हमारे अजदाद ने पाकिस्तान बनाया है, तो पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद जो है वो
شاید میری اس تکلیف سے بہت زیادہ تھی. ہمارے اجداد نے, ہمارے جو وہ والدین نے, ہمارے یعنی وہ قربانیاں پھر سے آپ کو یاد آ گئی. قربانیاں. سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے آن لائن رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر پروونشل اسمبلی ہیں جناب ارسلان تاج صاحب. السلام علیکم ارسلان صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. جی سر, آپ کی طرف آتے ہیں. صداقت صاحب سے تھوڑی سی پہلے بات کرنا چاہیں گے. صداقت صاحب, ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے, آپ کی پارٹی اتحادی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ایک طرف آپ کی پارٹی کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں, حکومت سے جو گلے ہیں, جو شکوے ہیں, ان کا جو ہے وہ برملا اظہار کرتے ہیں. دوسری جانب آپ ہی کی پارٹی کے رہنما اور وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ تمام جگہوں پہ حکومت کو پروٹیکٹ کرتے نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے سر, اختلاف کیوں ہے پالیسیز میں؟ دیکھیے, پالیسی میں کوئی اختلاف نہیں, بالکل واضح موقف ہے ہمارا. جو شکایتیں گھر کے اندر جو 4 بھائی رہتے ہیں, چاروں بھائیوں میں آپس میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں, اور نا اتفاقی ہے یا کوئی بات ہماری پوری نہیں ہے, جو ہماری ڈیمانڈ ہے, جو پی ٹی آئی کی حکومت کا ہم حصہ ہے اور دنیا کو معلوم ہے کہ ہم حصہ ہیں, چھپ چھپا کے نہیں ہے. جو چیز جو ان سے ہمارے معاہدے ہیں, وہ معاہدے اگر ہمارے پورے نہیں ہوئے, جو بات ہماری ان سے کمٹمنٹ ہے ان سے وہ پوری نہیں ہوئی, تو وہ اس کا اظہار تو کریں گے. دوسری بات آپ کہیں امین الحق بھائی کے بارے میں, سید امین الحق وفاقی وزیر ہے, ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے, وہ حکومت میں ہے. ہمارے کنوینر حکومت ہماری پارٹی حکومت میں ہے. کنوینر جو ہے وہ اپنا تنظیمی موقف دیتے ہیں, وہ ابھی تنظیم کی بات بتاتے ہیں جو ہماری تنظیمی طور پر بات ہوئی ہے. اب وفاقی وزیر ہے وہ اپنی وزارت کی بات کرتے ہیں, وہ کہ وزارت ان کی کیا چل رہی ہے, حکومت کے آئی ٹی جو ڈپارٹمنٹ. ماضی میں جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ڈسپلن رہا ہے نا, اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ چاہے کوئی وزیر ہو یا مشیر ہو, لیکن پارٹی پالیسی ہی لے کے چلتے تھے تمام لوگ. اب ایسا نظر آتا ہے, چاہے ڈاکٹر فروغ نسیم ہو, اب آپ کے بہت سے جو رہنما ہیں وہ ان کو کہتے ہیں ہماری پارٹی کا حصہ ہے, ہماری پارٹی سے ان کو سیٹ ملی, سب کچھ ہوا, لیکن وہ کام حکومت کے لیے کرتے ہیں. ایک طرف اس کے لیے 2 موقف ہے. ہمارے کنوینر نے سینکڑوں بار یہ میڈیا پہ آ کے کہا ہے کہ ڈاکٹر فروغ نسیم بھائی جو ہیں وہ ہمارے سینیٹر ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان یا پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسے وکیل نہیں تھے جس طرح کے فروغ نسیم موجود ہیں, تو ان کے لیے این او سی لی گئی ہے. وہ ہمارے وزیر نہیں ہیں, ہمارے سینیٹر ضرور ہیں, ہمارے پارٹی کے ممبر ہیں. وہ وزیر آپ کے نہیں, وزارت میں رہتے ہوئے وزیر کی حیثیت سے وہ کوئی بھی اگر ایکشن لیتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں جو پارٹی پالیسی کے یعنی تضاد بھی ہوتا ہے, متصادم بھی ہوتا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پارٹی کو. نہیں دیکھیے, میں نے آپ کو بالکل کلیئر کہا نا کہ وہ ہمارے سینیٹر ہیں, پارٹی کے ممبر ہیں. پارٹی کے لیڈرشپ سے عمران خان صاحب نے این او سی لیا ہے کہ ان کو وزیر بنایا جائے, تو وزیر بنایا, وہ ہماری سیٹ پہ وزیر نہیں ہے. ارسلان تاج صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, بس ایک آپ سے پہلے کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں سندھ حقوق مارچ جو ہوا, قائد آباد پہ آپ نے جلسہ دیکھا, پورے سندھ میں جس طریقے سے گھوٹکی سے یہ مارچ شروع ہوا, آپ کے خیال میں یا آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی اپنے سندھ حقوق مارچ میں؟ دیکھیے, جس طریقے سے پاکستان پی ٹی آئی کا یہاں پہ اسٹیک موجود ہے, یہاں پہ جتنے لوگ, یہاں پہ جس طرح کی پارٹی آرگنائزیشن پارٹی ہے ان کی, اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو بہت کامیاب پڑ رہی ہے رہا وہ. نمبر 2, جو لوگ یہاں کراچی سے اٹھ کر یا سندھ سے اٹھ کر اسلام آباد گئے ہیں, ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ نے کراچی میں یا سندھ میں کون سی شہد کی نہریں بہا دی. یہاں پہ واٹر ہائیڈرنٹ ٹینکر پانی موجود نہیں ہے. 14 سال سے حکومت ہے ان کی, 14 بوند پانی نہیں بڑھایا انہوں نے. سیوریج کا نظام تباہ برباد ہے, روڈ کا نظام تباہ برباد ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے. اب کس بات کی دیری ہے آپ کو؟ آپ کون سا اجرت ہے, آپ کو کون سی پریشانی لگ گئی آپ کو کہ آپ اپنے صوبے کو سنبھال سکتے نہیں ہیں, وہاں چلے گئے اسلام آباد میں حکومت گرانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ سے مزید بات کریں گے. اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے ارسلان تاج سے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ارسلان تاج صاحب, آپ کا جو حقوق مارچ تھا کل قائد آباد پہ جلسہ بھی ہوا اور ایک اچھی پبلک بھی آپ نے جمع کی. سر, کیا سمجھتے ہیں اس حقوق مارچ سے سندھ حکومت یا سندھ کے شہری علاقوں پہ کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا پریشر آپ نے ڈالا ہے اور کیا اس سے جو ایم ہے وہ کیا اچیو کیا آپ نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا حقوق مارچ تھا اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی ہول سول اکیلی جماعت ہے سندھ کی, اور خصوصی طور پہ جو اندرون سندھ ہیں, دیہی علاقے ہیں. تو یہ بہت ضروری تھا سیاسی پس منظر کے لیے
کہ یہ آن ریکارڈ لے کے آنا کہ پیپلز پارٹی دیہی سندھ کی اکلوتی جماعت نہیں ہے، اور یہاں پر دیگر پارٹیز کے پاس بھی اتنا ہی پیپلز پارٹی کا جتنا ہے اسٹیک، اتنا ہی ان کا بھی اسٹیک ہے. اور یہ بتانا بہت ضروری تھا. جو لوگ سندھ سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد میں، یا دوست ہمارے جو ہوتے ہیں یا لاہور میں ہوتے ہیں، اور تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی اندرون سندھ تو صرف پیپلز پارٹی ہے، تو اب ان کو یہ کہنے سے پہلے سوچنا پڑے گا، ان کو یہ مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. کیونکہ جس طرح والیانہ استقبال سندھ کے دیہی علاقوں سے ہوتے ہوئے شہری علاقوں میں جو ہم نے حقوق مارچ کے ذریعے ہمیں استقبالیے ملے، آپ کوئی بھی چپا اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں سے کسی ایک بالکل چھوٹے سے قصبے سے بھی ہمارا قافلہ گزرا ہے، وہاں پہ لوگوں نے باہر آ کے، چاہے وہ حاری ہو، کسان ہو، چاہے مزدور طبقہ ہو، چاہے شہری علاقے کے عوام ہو، انہوں نے آ کے استقبال کیا اور بھرپور استقبال کیا. اور یہ سارے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ ہم نے جہاں جہاں سے گزرے وہاں میں کس طرح کے استقبال ملے. دوسرا یہ کہ سندھ کے عوام کا مقدمہ ماضی میں اس طرح نہیں لڑا گیا. پیپلز پارٹی کیونکہ مسلسل تیسری بار اس وقت صوبائی حکومتوں میں ہے، اور تمام تر وسائل کے بعد صوبائی حکومت سندھ ان کے پاس ہے 15 سال سے 3 ادوار. اور پہلے دور میں تو صدر پاکستان ان کا، وزیر اعظم ان کا، وزیر اعلیٰ ان کا. تو اس کے باوجود جو سندھ کا حال ہوا ہے وہ پورے پاکستان کی عوام کو بتانا بہت ضروری تھا. ہم جیکب آباد اگر گزرتے ہوئے گئے تھے تو وہاں سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح جیکب آباد کے چھوٹے سے BHU بیسک ہیلتھ یونٹ کا حال کیا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میڈیا کے کیمرے سے پوری دنیا دیکھے اور پتہ چلے کہ سندھ کا حال کیا ہے. تیسری چیز یہ کہ بلاول صاحب جو یہاں سے رانگ مارچ لے کے نکلے ہیں سرکاری خرچ پہ، مختار کاروں سے بھرپور، اس کو بھی یہ سوال کرنا ضروری تھا کہ بھائی آپ وہاں جا کے لوگوں کو بیچیں گے کیا؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ریسکیو 1112 نہیں ہے پنجاب والوں، آپ کے پاس ہے. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس ایک BRT نہیں ہے. ارسلان تاج صاحب، سر وہ آپ سے مطلب آپ کی تمام باتیں اپنی جگہ. سر آپ کی پارٹی اس وقت، آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، پنجاب میں آپ کی پارٹی اس وقت جس طرح کمزور ہو رہی ہے، سر جو حالات ہیں، یعنی خاص طور پہ اب سے کچھ دیر پہلے علیم خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آئیں اور انہوں نے جس طریقے سے جہانگیر ترین گروپ کو جوائن کیا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ شاید پنجاب اور وفاق میں آپ کی پارٹی کو بڑی مشکلات دیکھنی پڑے. اس سے ایک روز قبل افضل ندیم چند صاحب نے بھی آپ کی پارٹی کو خیر بات کہہ کے دوبارہ سے شمولیت اختیار کی پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جس نے کبھی بھی جیے بھٹو کا نعرہ لگایا ہوا اس کو ہمیشہ پارٹی میں ویلکم کیا جائے گا. سر کچھ اس موقع پہ یہ ان تمام آپ کے لوگوں کا جانا، پارٹی سے چلے جانا، دوسری جانب جو ناراض لوگ ہیں، ہم خیال گروپ ہے، اس میں اضافہ ہونا، آپ نہیں سمجھتے سر آپ سندھ میں تبدیلی لانے جا رہے ہیں، پنجاب میں آپ کی حکومت کے خلاف ہی تبدیلی آنے والی ہے؟ سر دیکھیں، پہلے تو تصحیح کرنا چاہوں گا آپ کی کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. ایک صاحب گئے ہیں جو کہ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور وہ ہار گئے تھے، ندیم افضل چند صاحب، اور ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی لمبا سفر نہیں رہا. وہ الیکشن سے چند ماہ پہلے آئے اور ابھی چلے گئے. ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. وہ میں ایک محاورہ ہے بڑا نامناسب سا ہے لیکن وہ میں کہنا نہیں چاہتا. جہاں تک بات ہے حلیم خان کی، سر اپریل 2018 سے لے کے اور 2022 میں سر صرف آپ نے کہا چھوٹا عرصہ تھا، تو میں آپ کی بھی یہاں مطلب ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ 4 سال کا عرصہ کسی پارٹی میں الیکشن سے پہلے آنا. اقتدار کا اس 4 سال میں 3 سال پارٹی کے اقتدار کے ہیں. 1 سال سے بھی کم عرصہ جو ہے پارٹی کے اقتدار کا نہیں ہے. جنرل الیکشن سے چند ماہ پہلے آئے تھے اور پارٹی کا ٹکٹ لیا اور اس کے بعد وہ 2 دفعہ میرے خیال سے غالباً شکست حاصل کی. علیم خان صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی، جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی. ان کا ابھی بھی لیڈر عمران خان ہی ہے. ہاں، پارٹی کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھی چیز ہے کہ اندرون خانہ پارٹی میں ایک فیصلہ سازی کا ایسا عمل ہے کہ کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھتے. لیکن کہیں ایک جگہ
جہانگیر ترین صاحب نے یا علیم خان صاحب نے یا دیگر لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو عمران خان کی قیادت پہ اعتراض ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی عمران خان ان کا قائد ہے اور آگے بھی رہے گا. ہاں ان کو لگتا ہے کہ کچھ مسائل ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ عمران خان ان کے لیڈر نہیں ہے. یہ ایک چیز تصحیح. اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی آپ یہ کہیں کہ کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر بالفرض آپ کے مطابق بہت سارے مسائل ہیں پنجاب میں, تو سندھ میں ہم بات ہی نہ کریں. بھائی سندھ کے عوام کا پھر مقدمہ کون لڑے گا؟ ہم بات کیوں نہ کریں؟ ہم سوال کرنا تو بنتا ہے کہ آصفہ صاحبہ کے جو زخم آیا ایک حادثے میں, انہوں نے اس وقت 112 ریسکیو سروس آئی تو 5 منٹ ایمبولینس آئی اور ان کو علاج معالجہ ہوا. اگر یہ حادثہ میرپور خاص میں ہو جاتا, ہر میں ہو جاتا, یہاں تو ریسکیو 1122 ہے ہی نہیں. تو کیا بلاول صاحب وہاں جا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایسا پنجاب چاہتے ہیں؟ اور مطلب کس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پورا جو رانگ مارچ شروع ہوا, میونسپل کی گاڑیوں پہ جھنڈے لگائے گئے, ایمبولینس کے اوپر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. ارسلان تاج صاحب آپ نے ریسکیو 1122 کی بات کی. سر ریسکیو 112 آپ کی پارٹی کی, آپ کی حکومت کی بنائی بھی نہیں ہے سر. وہ آپ کی حکومت سے پہلے بڑی فعال اور جس طرح بنائی گئی تھی, بلکہ ریسکیو 1122 کا کی جو کارکردگی ہے نا, جو مری والے واقعے میں نظر آئی, اس کے بعد سے شاید کچھ سبق پکڑ کے اب تھوڑی سی بہتر کی گئی ہے. ورنہ جس وقت مری کا واقعہ ہوا سر, اس وقت بھی آپ کی مطلب پنجاب کی ریسکیو 1122 تھی, یہ اس وقت بھی موجود تھی. اس وقت کیوں نہیں سر ریاکشن آیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بلند صاحب, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آصفہ صاحبہ نے اپریشیٹ کیا نا 1122 کو, میں نے نہیں کیا. میں آپ کی بات سے اگری. آصفہ صاحبہ کہہ رہی ہے زبردست سروس ہے 1122, کیونکہ انہوں نے سندھ میں کبھی دیکھی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1122 ہوتا کیا ہے, اچھا برا. ان کو وہ کہہ رہے ہیں ہے تو صحیح, آپ مطلب یہاں تو ہے ہی نہیں نا, یہاں تو ہے ہی نہیں. اگر اس وقت چیپا اور ایوی کے اگر سروسز ختم کر دی جائیں تو ہم تو مطلب میتیں اٹھانے سے بھی دور رہ جائیں گے. یہاں تو یہ حال ہے. تو بلاول صاحب یہ رانگ مارچ لے کے نکلے ہیں, یہ لوگوں کو بتائیں گے کیا کہ ہم 5 ہزار اسکول بند کر رہے ہیں, اور آپ کے صوبے میں اگر کبھی اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو ہم آپ کے صوبے میں بھی آ کے اسکول بند کریں گے. صحت کارڈ جو آپ کو پی ٹی آئی نے دیا ہے, ہم آئیں گے تو ہم وہ آپ سے صحت کارڈ لے لیں گے. ہمیں کیونکہ سندھ میں اپنی حکومت میں صحت کارڈ کا کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, تو پنجاب والے اس وقت جو پورے ملک میں مستفید ہو رہے ہیں, کے پی کے والے جو مستفید ہو رہے ہیں, وہ آ کے بلاول صاحب یہ کہیں گے کہ جی صحت کارڈ میں تم سے لے لوں گا. یہ جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, مطلب یہ کیا کریں گے ایسا جو انہوں نے 15 سال میں سندھ میں نہیں کر سکے, جہاں پہ ان کی پراپر حکومت ہے, اور وہاں جا کے بلاول صاحب کیا بات کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مقاصد تھے سندھ حقوق مارچ کے 3 میجر, جس میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ کس طرح سندھ کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات جو ایک اور میجر پوائنٹ, بڑے سارے لوگ ہمیں اکثر جو ہے وہ فارملی انفارملی کہا کرتے تھے کہ جی آپ کی تو پیپلز پارٹی سے کچھ جو ہے نا وہ ہے سندھ کے اندر یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جس طرح بھرپور طریقے سے سندھ حقوق مارچ ہم نے اس طرح اسٹارٹ کیا اور لے کے چلے, اور 10 دن مسلسل ہم کہیں رکے نہیں, ہم چلتے رہے. ہم نے چپا چپا سندھ کا ناپا اور پہنچے کراچی. میں سمجھتا ہوں سندھ کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت نے اس طرح کا مارچ جو کہ اتنے 10 دن کے اندر پورے سندھ کا راؤنڈ لگاتے ہوئے, میں نہیں سمجھتا تاریخ میں کسی نے کیا ہوگا. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سر لیکن ایک فرق ہے نا سر, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں پارٹی کے سربراہ, وہ اس مارچ میں خود لیڈ کر رہے ہیں. سر بڑی خوشی ہوتی ہے سندھ کی عوام کو اگر وزیر اعظم عمران خان بھی اس مارچ میں آپ کی مارچ میں شرکت کر لیتے, یا اتنے سالوں میں جتنے لمحوں کے لیے وہ کراچی یا سندھ آئے ہیں, اگر یہ 6 دن یا آپ ایسے 10 دن کہہ رہے ہیں, 8 دن کا آپ کا مارچ تھا, 26 سے شروع ہوا اور 6 کو جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. یعنی وہ سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر اس میں آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی اگر اس میں شرکت کر لیتے نا تو لوگ شاید خوش بھی ہوتے اور آپ کا ساتھ بھی دیتے. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں پہلے 10 دن میرے لیے تو 10 دن ہے, ویسے مارچ کے لیے 9 دن ہے. میں پہلے دن کراچی سے نکلا تو وہ 25 کو نکلا اور کل پہنچا. خیر وہ گنتی کا معاملہ الگ ہے سر. وہ اصل میں فروری کا مہینہ 28 کا ہوتا ہے,
آپ سمجھ رہے شاید فروری 30 دن کا. آپ کل کا دن کاؤنٹ نہیں کر رہے, 9 دن ہے. اچھا دیکھیں, سوال آپ کا یہ ہے کہ بلاول صاحب وہاں مارچ کر رہے تھے, یہاں پہ عمران خان کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بھائی لیول ہی نہیں ہے. بلاول صاحب مطلب کہاں, آپ یہ دیکھیں. اور اصل چیز تو آپ کے سوال میں اتنی مزیدار ہے کہ وہاں بلاول کر رہا ہے اور یہاں 2 وزیر کر رہے ہیں. عمران خان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. عمران خان جب نکلے گا نا تو ایسا نکلے گا کہ ان کو تو منہ دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی. آ رہے ہیں ویسے خان صاحب سکھر میں جلسہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اپریل میں, اور اس کے بعد سر لیکن کیا سر آپ کی سندھ کی جو قیادت ہے, کیا اس میں اتنے اختلافات تھے کہ چونکہ جب سے علی زیدی کو سندھ کا صدر بنایا گیا ہے اس کے بعد سے پارٹی میں بڑے بڑے لوگوں نے استعفیٰ بھی دیا ہے, ناراضگیاں بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو سندھ میں بلا کے اور ان سے پھر اس مارچ کا افتتاح کرایا, اور ان کو حالانکہ وزیر خارجہ آپ کے ساتھ موجود تھے جبکہ بڑے اہم موقع پہ روس کی اور یوکرین کی صورتحال آپ کے سامنے, پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے موقف پر تھیں. لیکن سر کیا مطلب آپ کی سندھ کی قیادت میں بھی اختلافات موجود ہیں؟ سندھ کی قیادت میں سے چند لوگ نظر آئے جو ہارڈ کور سندھ کی قیادت تھی, وہ اس طریقے سے 8 دن آپ کے ساتھ مارچ میں موجود نہیں رہے. سر کون شامل نہیں رہے؟ سر آپ خود جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے استعفے بھی دیے ہوئے ہیں, جو کراچی میں موجود رہے, اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھتے رہے. مارچ کے تھا آپ نام کون ساتھ نہیں تھا؟ پوری قیادت ہماری ساتھ تھی. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو مارچ میں شامل نہیں رہا. ہر ہماری قیادت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ تھے, اور شروع سے لے کے آخر تک تھے. اور آپ کی دوسری چیز کہ پی ٹی آئی میں مارچ میں جو ہے وہ آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جی سر, میں نے کہا کہ مطلب آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں مارچ میں پہلے دن سے جب کراچی سے ہم نکلے ان کو ریسیو کرنے تو تھا, میرے سامنے میں نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا, ایک ہی گاڑی میں ہم لوگ تھے, میرے سامنے کم سے کم 8 فورن منسٹر جو ہیں ان سے ان کی بات ہوئی, اور میں نے واقعتاً اتنا ہارڈ ورکنگ شخص نہیں دیکھا اپنی لائف میں کہ کس طرح شاہ صاحب جو ہیں اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی کر رہے تھے, کام بھی کر رہے تھے. میں نے بالکل سر آپ کی ٹویٹس اور آپ کی چیزیں تمام میں دیکھتا رہا ہوں سر, گاڑی میں جس طرح وہ دستخط کر رہے تھے اور جو کام کر رہے تھے, وہ کال اٹینڈ کر رہے تھے. کہیں ہمیں پہنچنا ہوتا تھا, وہ گاڑی سگنل ایشو ہوتا تھا, ہم گاڑی روک لیتے تھے کیونکہ فون پہ بات کرنی ہوتی تھی. تو شاہ صاحب ایک ملٹی ٹاسکنگ پرسنالٹی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان سے زبردست یہ جو کام وہ کر رہے ہیں اور کوئی کرنے کی سخت کسی میں ہے بھی نہیں. تو وہ کیپیبل آدمی ہے اور ان کو پتا ہے کہ کس طرح اپنا کام بھی کرنا ہے. ارسلان صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب نے, گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے جاننا چاہوں گا سر کیا کہتے ہیں آپ, یہ اس وقت جو صورتحال ہے, ایک طرف سندھ میں سندھ حقوق مارچ پاکستان تحریک انصاف کا, دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ, پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی نواز لیگ کا جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سٹینس ہے, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی سٹینس لیتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ شارٹ کمنٹ دیجیے گا, پھر ہم جائیں گے بریک پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بیکاز آئی واز ویٹنگ سنس لانگ. وہ میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھی موجود ہوں آپ کے ساتھ. جی جی اینی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایک نارمل پاکستانی کی حیثیت سے اگر آپ اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور ملک کے اندر جس طرح کے انٹرنل سیکیورٹیز کے ایشو ہیں, ایکسٹرنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, آپ جب غیر ملکی حالات کو دیکھتے ہیں, چائنا, رشیا, اور پھر رشیا اور یوکرین کو, اور پھر نیٹو کا اس کے اندر انوالومنٹ, امریکہ سرٹلی ہر چیز کو لیڈ کر رہا ہے. پھر پاکستان جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو, انویسٹر کو آپ لے کر آنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, آسٹریلین کرکٹ ٹیم یہاں پر موجود ہے. یہ ساری چیزوں کے اندر جب آپ اپنے ان پولیٹیکل لوگوں کو, مطلب جو آپ ریلیز کے اندر دیکھتے ہیں, لانگ مارچ کی آپ بات کرتے ہیں, اسٹیٹمنٹس کو آپ دیکھتے ہیں, اور اس سے بھی ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ مین اسٹریم میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں تو کچھ ہو نہ ہو لیکن پاکستان کے اندر جیسے واقعی قیامت آنے لگی ہے. حقیقت میں آپ کی بتاؤں, اینڈ دس از سم تھنگ ویری ویری انفارچونیٹ. آپ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر چلے جائیں, اس طرح سب کچھ نہیں ہوتا جو آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں. میں آئی وش کہ آپ کے پروگرام کے اندر نا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹو بھی بیٹھے ہوتے تو تھنگز وڈ ہیو بین مور کلیئر. وائی؟ بیکاز دین وہ اپنی پارٹی کو ایک لحاظ سے ڈیفینڈ بھی کرتے یا جواب بھی دیتے.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلاول زرداری فائن، میں تو ڈونٹ ٹیک ہم دیٹ وے اینٹی کہ بھئی یہ کوئی سلطنت تو نہیں ہے نا کہ پہلے نانا آ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کی والدہ آ گئیں، پھر اس کے والد آ گئے. نو ہی ہیز ٹیکن اوور دی پارٹی اینڈ ہی از سویٹنگ اور فار دیٹ میٹر ڈریمنگ کہ جی میں آئی ایم گوئنگ ٹو بی دی پرائم منسٹر آف پاکستان. اور 14واں سال جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو بلا شرکت غیر سندھ کو رول کرتے ہوئے. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں آپ سے کہ سندھ کے اندر اور کراچی کی کچھ صورتحال صداقت صاحب نے بتائی، سرٹی ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست بیٹھے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو تو ایکچولی سندھ کو ایک ایسا آئیڈیل پروونس بناتے کہ پورے پاکستان کو کہتے جی کہ نہیں ہم پاکستان جو کبھی ہوتا تھا جی کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پورے صوبوں کی پورے ملک کی پارٹی ہے، ہر جگہ اس کے لوگ موجود ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جی کہ ہم کس طریقے سے پورے ملک کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یعنی ایک حکومت جو کہ موجود ہے پچھلے 14 سالوں سے، وہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ جواب دیں، مہنگائی بڑھی ہے، سارا کچھ ہے، اور اپنے 3.5 سال کی کارکردگی کا جواب دیں. اینڈ دے آر ایبسولوٹلی کوائٹ کہ 14 سال سے یہ سندھ کے اندر کیا کر رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے. یعنی سر میں بحث تجزیہ کار کے آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی یا نواز لیگ کی جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہیں، جو لوگ اس وقت سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں پہلے تو میں یہ آپ سے 2 چیزیں میں آپ سے بتا دوں. کیا اس سے پہلے اگر کوئی تحریک عدم اعتماد کوئی پرائم منسٹر کے خلاف آئی ہے، سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ کامیاب ہو گئی ہو؟ سرٹنلی ناٹ. ون شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایوری بڈی. یہ تحریک عدم اعتماد کسی صورت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہونے جا رہی، اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں. میں ادھر اسلام آباد پنڈی کے اندر موجود ہوں اور یہاں یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، لوگوں سے باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران کو بھی ایک لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان اگر ہو رہا ہے تو صرف پاکستان کا ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ از دی پوائنٹ آف کنسرن بیسیکلی فار ایوری بڈی. وائی اٹ از سو؟ بیکاز اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان is an unwanted person by the West, by the UK and by the America. اور اب یہ دیکھ لینا کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک کونسلیٹ جنرل ہے امریکہ کا، تھوڑا سا ہمیں میرا خیال ہے اوپنلی بات کرنی چاہیے جی، وہ اپوزیشن کے سارے لوگوں سے مل رہا ہے. چند ہفتے پہلے کی بات ہے، ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو امریکہ کی ہے، شی کیم اور شی ہیڈ میٹنگ وتھ سو مینی پیپل، ایون میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات. کیا پاکستان سے وہ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں تو وہاں کے امریکہ کے میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. یہ جو کونسلیٹ جنرل ہے یہ کس کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایون کچھ پتہ یہ چلا جی کہ ججز کے ساتھ بھی ملاقات ہو رہی ہے. دس از سم تھنگ ویری سیریس. اور پھر ہم یہ سرٹی ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، فائن دے آر ایکچولی ایکٹنگ آن بیہیسٹ آف امریکہ اور ویسٹ، اور یہ اس ملک کو ڈسٹرب کر رہی ہے، ناٹ عمران خان کو. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک وقفہ لینا ہے مجھے سر، وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ارسلان تاج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ملک میں اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے، لانگ مارچ، تحریک عدم اعتماد اور مختلف لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرنا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صداقت حسین صاحب جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہیں اور ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، اور ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ اسد محمود موجود ہیں. صداقت صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سندھ میں احتجاجی ریلی، بلوچستان اور اس کے بعد سندھ، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کیا رسپانس ملا اور کیا مقصد کیا تھا؟ حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی، وفاقی حکومت سے اب اپنے مطالبات جو ہے وہ منوانا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں سر؟ ریلیکسیشن تو کوئی آپ کو اب تک 4 سال میں ملی نہیں، نہ آپ کے آفیسز کھلے، نہ جو یونیورسٹی کا وعدہ کیا گیا وہ پورا ہوا، نہ کوئی جو پیکیجز کا اعلان کیا گیا ان پہ کہیں عمل درآمد ہوتا نظر آتا ہے. کیا چاہتے ہیں سر بتائیں؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ کی پہلے سوال کا جواب میں دے دوں کہ جو ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کوئی ہم اپنے لیے کوئی مکان، روڈ، سڑک، گاڑیاں تو نہیں مانگ رہے سر. وہ پری الیکشن کیمپین سمجھی جا رہی ہے. نہیں، آرٹیکل 148
جو قانون موجود ہے، ملک کا قانون موجود ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی گردانتی ہے کہ یہ جو آئین ہے، یہ آئین پاکستان جو ہے ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، ہم بھی مانتے ہیں اس کو، 73 کا قانون آئین جو ہے اس کو سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اسی کے لیے نکلے ہیں کہ اسی کی عمل درآمدگی جو سپریم کو اپنا آرٹیکل 140A ہے اس کو مکمل طور پہ صوبہ سندھ میں نافذ کیا جائے، اسی لیے نکلے تھے ہم باہر، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو لے کر نکلے تھے ہم، وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے، آپ نے دیکھا، میڈیا پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے وہاں پہ ہماری ماں بہنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، ممبر اسمبلی تک کو نہیں چھوڑا گیا، کیوں؟ صرف اس لیے نکلے تھے ہم کہ ہمارے ملک صوبے کے اندر جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی اختیارات صوبائی حکومت کو ملے ہیں، جو صوبائی حکومت کے پاس اختیارات ہیں، اس کو مکمل عمل درآمد کیا جائے، تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کی جو بلدیاتی نظام ہے، بلدیاتی گورنمنٹ ہے، اس کو مکمل اختیار دیا جائے، اسی لیے ہم نکلے تھے روڈ سڑکوں پر، اور اسی لیے ہماری ماں بہنوں کو ڈنڈے پڑے، مار کھائے اسی حکومت نے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے نکل کر چلے گئے ہیں اسلام آباد، پہلے اپنے صوبے کا حال تو دیکھیں، یہاں پہ ایک اورنج لائن جو 4 سال 5 سال سے اب تک انہوں نے وہ مکمل نہیں کر پائے، یہ لوگوں کو کیا میسیج دیں گے جا کے؟ ارسلان بھائی نے صحیح کہا بھی کہ یہ اسلام آباد کے لوگوں کو کیا بتائیں گے ہم نے کہ ہم نے لاڑکانہ کا یہ صورتحال کر دیا، کراچی کو مونجی دوڑوں میں تبدیل کر دیا، یہ جا کے لاہور کے لوگوں کو بتائیں گے، یہ اسلام آباد کے لوگوں کو بتائیں گے؟ آج دوسری بات جس طرح آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت کے بارے میں، کہ وفاقی حکومت نے جیسے کرنل اسد محمود صاحب نے مکمل تائید کر دی میری بات کی کہ پاکستان میں صورتحال کیا ہے اور ہم کس طرح سیاسی طور پہ باہر نکلے ہوئے ہیں، یہ ابھی وقت نہیں تھا یہ نکلنے کا، یہ وقت ابھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست کے لیے تھوڑی نہ نکل رہی ہے، ملک کی خدمت کے لیے تھوڑی، یہ خاندان کو بچاؤ تحریک چل رہی ہے، ایک مسلم لیگ نون والے جو ہے اپنے خاندان کو بچا رہے ہیں، پی پی والے اپنے خاندان کو بچا رہے ہیں، یہ تمام لوگ نکلے ہیں خاندان بچاؤ تحریک لے کر، ان کے کرپشن کی جو گل ہیں وہ کھل چکے ہیں، تمام لوگ بند ہو چکے ہیں، تمام لوگ مہنگائی کی جو صورتحال ہے، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ حکومت صحیح کام کر رہی ہے، وفاقی حکومت ٹھیک ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ بھی جو میرا جو مسئلہ ہے، عام آدمی کا جو مسئلہ وہ ہے مہنگائی، مہنگائی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ گئی ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ حکومت جو لوگ نکلے ہیں باہر، ان کے پاس کیا اپائے ہے اس کا، کیا چیز نکالا ہے انہوں نے، کس طریقے سے اس کو کنٹرول کریں گے، یہ بتائیں تو لوگوں کو، آپ حکومت گرانے جا رہے ہیں، حکومت گرانے کے بعد آپ کریں گے کیا اس کو؟ ہاتھ میں ناریل دے دیا جائے گا، ان کا سابقہ ریکارڈ تو موجود ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موجود ہے، نون لیگ کا بھی موجود ہے، تمام لوگوں کے ریکارڈ موجود ہے، ان لوگوں نے اپنے ادوار میں کیا کیا، اس ملک کو کیا کیا، کرپشن پورے ملک کو کھا گئی ہے۔ ابھی جس طرح ارسلان بھائی نے کہا کہ سرکاری ایمبولینسز، سرکاری گاڑیوں، لیکن 4 سال پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو خالی کرپشن، سزا، نیب، اس کے علاوہ کوئی اور بات تو کرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ سب سے مناسب بات جو یہی ہے کہ ہم ایک خاندانی سیاست سے باہر نکلے، اس ملک کے اندر جو پہلی دفعہ حکومت بنی وفاقی حکومت بنی وہ خاندانی سیاستدانوں کی نہیں بنی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی، اس کے بعد ان کا بیٹا، اس کے بعد یہ سب چیزوں سے باہر نکلے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ دیکھیے ہمیں ایسا نہیں کہ مکمل مطمئن ہے وفاقی حکومت سے، ہماری بہت سے خدشات ہیں، شکایت ہے، اور ہم کرتے رہتے ہیں، ہم بڑا اظہار کرتے ہیں، ہمارے کنوینر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم نہ کسی ڈرتے نہیں، کسی قرضہ تھوڑی نہ ہمارے پاس، ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، ہم وفاقی حکومت کے ساتھ۔ ویسے کسی حکومت میں آپ لوگ خوش بھی رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟ دیکھیے جو صورتحال اس وقت اس حکومت کی ہے، اچھا آپ صداقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ذرا کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب سے جاننا چاہوں گا، کیا دیکھ رہے ہیں کرنل صاحب، یعنی آپ کے خیال میں جو یعنی یہ جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز مکمل نہیں ہوگی، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی اور عمران خان اپنے 5 سال مکمل کریں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی جمہوری حکومت ہوتی ہے صوبوں کے اندر یا مرکز کے اندر، سرٹنلی اس کو اپنا جو ٹینیور ہے اس کو پورا ہونا چاہیے، اس کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ وائی اٹ از سو؟ بیکاز اگر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو اگر یہ ختم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس سے کہ شاید وہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ تو ایک لحاظ سے چلی جائے گی عمران خان کو۔ وائی اٹ از سو؟ بیکاز ہی سیڈ جی کہ جو میں نے کام کرنا تھا آخری 1-1.5 سال کے اندر وہ تو میں نہیں کر سک رہا۔ دوسری چیز میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا، ان تمام اپوزیشن پارٹیز کو دیکھ لیں، نو کین وی کوسچن دیم، کہ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ پچھلے 40 سال دونوں پارٹیز مل کے بیسیکلی پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے، اور نو وی ریئلائز
کہ جنہیں یہ تو بالکل ایک ہی سکے کے دو ہی رخ ہیں بٹ بیسیکلی دے آر ون. اگلی چیز دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کو ہو از لیڈنگ، ایسا شخص کہ جس کو اپنے حلقے کے لوگوں نے تائید نہیں کی، اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کو ممبر نہیں بنایا نیشنل اسمبلی کا، بٹ دین ہی از. یہ صرف پاکستان کے اندر یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر جس طریقے سے آپ اوور آل صورتحال کو پاکستان میں مانیٹر کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا جو اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے، نیگیٹیوٹی ہے. اور پھر جی چلے بہت بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ تمام گفتگو ہوئی، اس کے لیے شکریہ. ہمارے ساتھ صداقت حسین صاحب موجود ہیں. صداقت صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور اب آنے والے جو وقت ہے وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کس طریقے سے یہ مزید جو سیاسی صورتحال ہے کیا کروٹ لیتی ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ حکومت سسٹین کرتی ہے یا اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے اس حوالے سے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ ناظرین. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.